हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं जामिया अरबिया बरकातुल इस्लाम खीरवा सीकर राजस्थान के मोहतमिम और ऑल इंडिया दीन मदारिस बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट, जो कि एक तंजीम में दिल्ली से चलती है, उसके वाइस प्रेसिडेंट हमारे साथ जुड़ गए हैं मौलाना महमूद हसन कासमी साहब। मौलाना साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। शुक्रिया, बहुत बहुत। मौलाना साहब, क्योंकि आजकल लॉकडाउन चल रहा है, ऐसे में हम लोग भी तमाम जितने भी सरकार की गाइडलाइंस है उसको फॉलो कर रहे हैं, इसलिए जो इंटरव्यू करे जा रहे हैं हम लोग इसी तरह से कर रहे हैं। तो आपसे पहला सवाल हमारा यही है कि आप क्योंकि इतनी तंजीमों से जुड़े हुए हैं, तो आपका कामकाज कैसे चल रहा है? जो लॉकडाउन चल रहा है उसमें आप किस तरह से काम कर रहे हैं और आपका जो शेड्यूल है वो आपका कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, जब से ये लॉकडाउन हुआ है उसमें हम अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोग जो सरकार का कानून है उसकी पूरी पाबंदी करें, और लोगों के अंदर कहीं किसी तरह की ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों का भी पूरा ख्याल किया जा रहा है। और माशरे में लोगों को समझाया जा रहा है कि ये एक मौका मिला है घरों में रहने का। जी, यानी घर में रहना ये आफियत है। वैसे भी हदीस में आया है कि बाजार जो है ये सबसे जो है वो शर्रुल विक़ा है, यानी जरूरत की जगह है। बाजारों में सिर्फ घूमना या वैसे ही चले जाना ये फितने से खाली नहीं है। घूमने की जगह पार्क हैं, पहाड़ी इलाका है, कोई सरसब्ज़ व शादाब इलाके हैं, वहाँ घूमने की जगह होती है। बाजार घूमने की जगह नहीं है, बाजार तो जरूरत की जगह है। जरूरत के लिए आदमी को जाना चाहिए। लॉकडाउन हो तो ठीक है, ना हो तो भी ठीक है, इसमें आदमी को हमेशा ही ख्याल रखना चाहिए। वैसे हमारी तरफ से पूरा मैसेज आवाम को गया और लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह काफी इसकी पासदारी की। जी मौसा साहब, जैसे कि रमज़ान चल रहा है, इस वक्त जो बंदा होता है वो अपने अल्लाह के सबसे करीब होता है। तो ऐसे में अगर हम बात करें तो क्या आज से पहले कभी ऐसी कोई वबा आई थी या ऐसा कभी हुआ था कि रमज़ान पूरा इसी तरह से जो मार्केटें थी वो बंद थी, जो मस्जिदें थी वो पूरी तरह से बंद थी? क्या इस तरह से कभी ऐसी कोई वबा आई है, ऐसा कुछ हुआ है? ऐसा है, हमने तो अपनी जिंदगी में इस तरह का रमज़ान देखा नहीं है, लेकिन हर चीज के दो पहलू होते हैं। अगर हम सोचें तो हमारे लिए ये खैर का जरिया भी है। जाहिर बात है, बीमारी होने के एतबार से तो ये वबा और मुसीबत है। अल्लाह ताला पूरे दुनिया से इस वबा और मुसीबत को खत्म फरमाए। लेकिन एक सबसे बड़ी दिक्कत और दुश्वारी ये है कि भाई हमारी मस्जिदों के दरवाजे बंद हैं, और लेकिन फिर भी हम ये गनीमत जानते हैं हमारी हुकूमत क्या कि उन्होंने 4 आदमियों की इजाजत दी है और अजान पढ़ने की इजाजत दी है, और 4 आदमी बाजमात नमाज अदा कर सकते हैं। इसलिए हमारी मस्जिदें मुकम्मल अल्हम्दुलिल्लाह बंद नहीं है। लेकिन चूंकि हर आदमी चाहता है कि रमजान के अंदर ज्यादा से ज्यादा कुरान तरावी में सुने और नमाज मस्जिद में पढ़े, लेकिन इससे महरूमी है। लेकिन बहुत सारे गुनाहों से भी बचने का जरिया हो गया है। यानी आप देखिए, लॉकडाउन के अंदर जो है बाजारों में जो खुराफात होती थी उससे आदमी बच गया है। और कितने हादसात सड़कों में होते थे। मेरे ख्याल में इस मुल्क के अंदर एक महीने के अंदर 30 या 25 हजार लोग सड़क के हादसे में मारे जाते थे। वो भी जो है ना वो हादसात टल गए हैं। बहुत सारी फिजूल खर्चियों से लोग बच गए हैं। लेकिन अगर उसको देखा जाए, क्योंकि कारोबार के एतबार से लोगों का नुकसान है, मजदूर मजदूरी नहीं कर सकता है, दुकानदार दुकानदारी से अपना गुजारा कर रहा था, तो वो परेशानियां भी हैं। लेकिन इसके साथ साथ में आफियत भी है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनको आपने देखा होगा कि महीनों महीनों वो घरों के अंदर नहीं आते थे, या आते थे तो रात की 12 बजे आए और सुबह जल्दी निकल गए। न बच्चों की खबर है, न बच्चियों की खबर है, न बीवी की खबर है। तो ये सब चीजें इस मौके के ऊपर बीवी बच्चों के साथ रहना, प्यार मोहब्बत, एक दूसरे के दुख दर्द में एक दूसरे के मिजाज को समझने में मौका मिला है। तो इसलिए हमारे लिए अगर दीनी एतबार से देखा जाए तो इसमें कोई ज्यादा दीनी नुकसान अलावा जमात की नमाज से कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ है। और कारोबारी नुकसान जो है वो सबका है, वो तो है ही है। वो तो धीरे धीरे जो है जब खुलेगा तो सब लोगों को उसमें हो जाएगा। बाकी बहरहाल रमजान के महीने में वैसे भी हदीस में आता है कि शयातीन को जकड़ दिया जाता है, और नफ्स जो है वो रोजे की वजह से जो है वो कमजोर हो जाता है। और माहौल जो है, क्योंकि इस वक्त सन्नाटा है, आदमी जब बाजार में जाता है
نہ غیر محرم عورتوں پہ نظر پڑتی ہے، نہ کوئی گانے بجانے کی آوازیں آ رہی ہیں. تو یہ اللہ کی طرف سے اگر سوچا جائے تو مومن کے لیے ایک بہت بڑا انعام ہے. اور اگر آدمی یہ اس کو دوسرے زاویے سے لے کہ بھئی مجھے چائے کی دکانوں پر اور ٹھیلوں پر اور رات بھر جاگ کر کے جو ہے وہ کباب کھانے میں اور ان میں، تو یہ تو اسلام کی تعلیمات نہیں ہے. ہمارے لیے تو اسلام کی تعلیمات کے اعتبار سے اس لاک ڈاؤن میں دینی فائدہ بہت ہوا ہے. جی، لاک ڈاؤن کا جیسے ایک طرف سے کہہ سکتے ہیں کہ ایک اگر نقصان ہے تو ایک طرف سے اس کا کافی زیادہ فائدے بھی ہیں. تو صاحب اگر ہم بات کریں تو ایک طرح سے کافی زیادہ ایسے بھی لوگ دیکھے جا رہے ہیں جو ابھی بھی کہیں نہ کہیں لاپرواہی کر رہے ہیں. جو سرکار کی طرف سے گائیڈ لائنس ہے، WHO کی جو گائیڈ لائنس ہے، لگاتار کہا جا رہا ہے کہ ماسک لگا کے نکلیں، سینیٹائزر لے کے نکلیں، لوگوں سے دوری بنائے رہیں. لیکن کہیں نہ کہیں کچھ لوگ ایسے بھی دیکھے جا رہے ہیں جو جتنی بھی گائیڈ لائنس ہیں ان کو نہیں فالو کر رہے ہیں، ان کو نہیں مان رہے ہیں. ان کا صاف طور پہ کہنا ہے کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے وبا آئی ہے، تو یہ جو وبا ہے یہ اللہ کی طرف سے، تو ہمارا کچھ نہیں ہوگا. اللہ اگر چاہے گا تو ہمیں یہ بیماری لگے گی ورنہ نہیں لگے گی. تو ان کے لیے آپ کیا میسج دینا چاہیں گے، ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمے میں بھی ایک وبا آئی تھی، اس ٹائم پہ انہی نے بھی احتیاط کری تھی. لیکن آج کے جو لوگ ہیں وہ کہیں نہ کہیں پوری طرح سے لاپرواہی کر رہے ہیں. ان کے لیے کیا میسج دیں گے؟ دیکھیے ایسا ہے کہ لوگ یہ کہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، اللہ پر یقین ہے، ہمیں کوئی وبا نہیں آ سکتی، یہ کوئی بات نہیں ہے. اسلام میں بیماری کا آنا کوئی عیب نہیں ہے، بیماری کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے. بیمار ہر آدمی ہو سکتا ہے، بیماری ہر ایک کو آ سکتی ہے، لیکن بیماری کے لیے، مریض کے لیے جہاں دواؤں کا استعمال سنت طریقہ ہے وہیں اس کا پرہیز بھی ہے. تو اس وقت میں یہ جو وبا ہے اس کا سب سے بڑا پرہیز یہ ہے کہ آدمی گھر میں رہے، ماسک لگائے، ایک دوسرے سے جو ہے وہ فاصلہ رکھے اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ لوگوں میں خلط بلط رہنے سے احتیاط کرے. تو یہ اسلام کی تعلیمات کے بالکل عین مطابق ہے. جو لوگ اس طرح سے کہہ رہے ہیں ان کو اسلامی تعلیمات سے یا تو علم نہیں ہے یا وہ اسلامی تعلیمات پر عمل نہیں کر رہے ہیں. اسلام کی تعلیمات وہ تعاون کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جہاں پر تعاون کی بیماری ہوتی ہے وہاں پر خود نہ جاؤ اور وہاں والے لوگ دوسری جگہ نہ جائیں. تو یہ احتیاط اسلام نے آج کے 1400 سال پہلے بتا دیا ہے. تو اس لیے لوگوں کو اس کا احتیاط کرنا چاہیے اور بیماری کے ذریعے سے کسی کا نیک اور بد ہونا اس کا پتہ نہیں لگتا ہے. یہ تو بیماری ہے اللہ نے دی ہے. اور سانپ کا کام ہے کاٹنا. اب کوئی آدمی سانپ کے سامنے جا کر کے اور اس کے اپنا پیر کر دے اور میں کہے کہ میں تو مسلمان ہوں مجھے سانپ نہیں کاٹے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. سانپ کاٹتا ہے، اس کے اندر زہر ہوتا ہے، بیماری ایک جسم کو نقصان دیتی ہے، بیماری کے لیے علاج کرنے کا حکم دیا ہے. اس لیے کہ یہ جسم ہمارا ہے ہی نہیں، یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی امانت ہے. اس امانت کی حفاظت ہماری عین ذمہ داری ہے اور اسلام کا تقاضا ہے. جی صاحب، جیسے کہ ابھی کیونکہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، ایسے میں کافی زیادہ لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں کے اندر ہیں، تو ایسے میں دیکھا جا رہا ہے کہ گھروں کے اندر کافی زیادہ جو جھگڑے ہوتے ہیں وہ بڑھ گئے ہیں. تو ایسے میں ان کے لیے کیا کہیں گے جو لوگ گھروں کے اندر رہ رہے ہیں، ان کے جھگڑے لگاتار ہو رہے ہیں اور جو مشکلات ہیں وہ لوگوں کے گھر میں سامنے آ رہے ہیں. ایسے میں جو والدین ہیں ان کے لیے کیا کچھ اہمیت اسلام میں بتائی گئی ہے اور جو بیوی بچے ہیں ایک مرد کے اوپر کیا فرض بنتا ہے؟ ایسا ہے، دیکھیے جن لوگوں کی گھریلو زندگی پہلے سے ہی ناچاقیاں اور نا اتفاقیاں تھی، ان کو اس رمضان میں یہ چاہیے کہ اللہ سے 2 رکعت پڑھ کر کے توبہ اور استغفار کریں جی، اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے. اور گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے سب سے پہلے اپنی طرف سے اپنے اوپر جو زیادتیاں ہوئی ہیں اس کو اہل خانہ کو معاف کر دے، اپنی بیوی کو معاف کر دے، اپنے بیٹے کو معاف کر دے اور سب کو بٹھائے کہ دیکھو میں آپ سب کو معاف کرتا ہوں اور آج سے میں آپ کے اوپر کوئی زیادتی نہیں کروں گا. تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں معاف کر دیں گے. رہی بات یہ کہ اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ بچوں کے اوپر شفقت کرنا، اہل خانہ کے ساتھ پیار و محبت سے رہنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی تھی. آپ گھر والوں کے کام کاج میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے. آپ جو ہے وہ اگر کسی کے ماں باپ زندہ ہیں تو حدیث پاک کے اندر آیا کہ محبت کی نگاہ سے دیکھنے سے اس کو ایک حج مقبول کا ثواب ملتا ہے. کو چاہیے ماں باپ کا احترام کریں، ماں باپ کی عزت کریں،
ماں باپ کی خدمت کریں، اور بچوں میں بیوی کا ایک حق ہوتا ہے، اس کے ساتھ میں بھی ظلم اور زیادتی نہ کریں، پیار و محبت سے بولیں۔ ہم یہ دیکھیں کہ ہمیں اتنی ہماری ضرورت، روزے کے اندر صرف ایک دن اگر آدمی غور کر لے کہ اس سخت گرمی کے اندر چولہے کے پاس میں، وہ ہانڈی کے پاس میں بیٹھی ہوئی ہے، آٹا گوندھ رہی ہے، روٹی پکا رہی ہے، روٹی سیک رہی ہے، طرح طرح کے انتظامات کر رہی ہے، اور ہم گرمی میں صرف اور صرف روزہ رکھنے کی وجہ سے نڈھال ہے، اور وہ رات کو 4 بجے 3 بجے اور 2 بجے اٹھ کر کے ہمارے لیے تازہ سحری کر رہی ہے، تو یہ کیا ہمارا اس کا ہماری طرف احسان نہیں ہے؟ اس کے احسان پر غور کرنا چاہیے، اس کی تکالیف کا خیال کرتے ہوئے اس کی غلطیوں کو ہمیں درگزر کرنا چاہیے، اور گھر کے اندر پیار اور محبت کو جنم دینا چاہیے۔ اور پیار و محبت کے اندر سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ سلام کا رواج کریں، گھر والوں میں آپس میں سلام کریں، اور گھر والے آپس میں مل جل کر کے اپنی غلطیوں کی درستگی کریں، اور ایک دوسرے کو عفو و درگزر کا معاملہ کریں۔ حدیث پاک کے اندر تو یہ بھی آیا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص اپنی بیوی کے منہ میں ایک لقمہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس لقمے کے دینے کے عوض میں ایک صدقے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جی، اور بیوی کو بھی یہ چاہیے کہ شوہر کو جو ہے وہ چونکے نہ مارے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد جو حکم دیا، اگر اپنی عبادت کے بعد کسی کو سجدے کا حکم ہوتا تو اللہ تعالیٰ حکم فرماتے کہ بیویوں کو کہ شوہروں کو سجدہ کریں، اس لیے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اپنے شوہر کا غائب درجے ادب و احترام کرے، پیار و محبت اور شفقت سے رہے، تو یہ گھر جو ہے یہ چمن اور جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ جی مؤ صاحب، اگر بات کریں تو جیسے کہ گھر کے اندر جو خواتینیں ہوتی ہیں، کہیں نہ کہیں ان کے اندر بھی جو ہے جو جھگڑا ہوتا ہے وہ کافی زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے، خاص کر کے ساس اور بہو میں۔ تو ایسے میں کیونکہ جو بہو ہوتی ہے وہ دوسرے گھر سے آئی ہوتی ہے، تو وہ اپنے گھر کبھی کبھار ایسا دیکھا گیا ہے کہ وہ اپنے گھر نہیں مانتی ہے، یا پھر ساس تھوڑا بھید بھاؤ کرتی ہے، تو ان کے لیے کیا پیغام ہے اسلام میں، کس طرح سے رہنا چاہیے؟ ایسا ہے، ساس کو یہ چاہیے کہ ساس نے جو بہو اپنے بیٹے کے لیے متعین کی ہے، عام طور پر معاشرے میں بہو کو پسند کرنے والی ساس ہی تو ہوتی ہے۔ جی، جو عورت اپنے بیٹے کے لیے دوسری جو اپنی بہو لائی ہے، تو اس کو چاہیے کہ اس کا انتخاب ہے، وہ اپنے انتخاب کے ساتھ میں اس سے محبت کے معاملے سے پیش آئے، اور بہو کو یہ چاہیے کہ ماں باپ کو چھوڑ کے آئی ہے تو اب اس ساس اور خسر کو اپنے ماں باپ کا درجہ دے، اور ساس اور خسر کو چاہیے کہ وہ اس بہو کو بیٹی کا درجہ دے۔ بیٹی کی غلطیوں کو ہم درگزر کرتے ہیں، اس طرح بہو کی غلطیوں کو بھی درگزر کریں، اور بہو کو اچھے الفاظ سے بولے، اور یہ نہ کہیں کہ تیرے باپ کے یہاں کچھ نہیں تھا، یہاں تو نے کچھ دیکھا ہی نہیں۔ ایسے چونکے مارنے سے یہ ناچاقیاں بڑھتی ہیں۔ ساس اور خسر اپنی بہو کو بیٹی کا درجہ دے، اور جو بہو ہے وہ اپنے ساس اور سسر کو ماں باپ کا درجہ دے، تو یہ محبت بڑھ جائے گی۔ جی محمود صاحب، جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، ہماری لیکن دعا نہیں قبول ہوتی ہے، تو ایسے میں لوگ ان کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہے، ان کو کس طرح سے دعا کرنی چاہیے؟ کیونکہ ایسے کافی لوگ ہیں جو لگاتار پریشان رہتے ہیں اور نماز کرتے ہیں، روزہ کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ان کا کہیں نہ کہیں جو دعا ہوتی ہے وہ ان کا لگاتار یہی کہنا ہوتا ہے کہ دعا قبول نہیں ہو رہی، تو وہ کس طرح سے اپنی دعا کو اللہ تک پہنچانے کا کام کریں؟ دعا کا قبول کرنا نہ کرنا یہ اللہ کے ہاتھ میں۔ جی، آدمی کا کام ہے دعا مانگنا، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ادعونی استجب لکم، اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں تم مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ اب آدمی کی غلط فہمی ہے کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، یعنی حدیث میں آتا ہے کہ دعا یا تو اس کو وہ چیز مل جائے گی جو وہ مانگ رہا ہے، جی، اللہ بہتر جانتے ہیں اس کے حق میں وہ چیز بہتر ہوگی تو اللہ تعالیٰ دے دیں گے، یا اس دعا کی برکت سے آنے والی مصیبت کو اللہ تعالیٰ ٹال دیتے ہیں۔ اگر یہ دونوں چیزیں نہ بھی ہوں تو یہ دعا آخرت میں ایک بہت بڑا ذخیرہ نیکیوں کا اس کے سامنے آ جائے گا، تو یہ دعا تینوں حال سے خالی نہیں ہے۔ دوسری بات ہے دعا کے قبولیت کے کچھ شرائط ہیں، جیسے حلال رزق، پاک طیب کمائی، کسی کا مال ہڑپ کر لیا ہو، کسی کا اور کچھ دبا لیا ہو، اور کھا کر کے بیٹھ کر کے مسجد میں آ کر کے اعتکاف کر لیا، یا مسجد میں جو ہے وہ بیٹھ کر کے نمازوں پہ نمازیں پڑھے جا رہا ہے،
تو ایسی دعا تو حدیث میں آیا ہے کہ وہ تو مقبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کا کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے، پہننا حرام ہے۔ تو حدیث میں آیا ہے کہ جس کا کھانا حرام، پینا حرام اور پہننا حرام، تو پھر اس کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ تو ہمیں اپنی دعاؤں سے، دعا کرنے سے پہلے دعاؤں کے قبول ہونے کی شرائط کو بھی پورا کرنا چاہیے، اپنی روزی کو بھی دیکھنا چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں ہے اس کے اندر گڑبڑی ہو۔ اگر روزی کے اندر گڑبڑی ہوگی تو حدیث میں آیا ہے کہ وہ پراگندہ بال ہے، پریشان ہے اور اللہ اللہ کر رہا ہے، لیکن اس کا مال، کمایا ہوا مال حرام ہے، تو پھر اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ جی صاحب، اگر ہم ملک کی بات کریں تو ملک میں جیسے کہ لگاتار ابھی جو ماحول چل رہا ہے، ایک لوگوں کے بیچ میں جو کھائی آ گئی ہے، دوریاں آ گئی ہیں، تو کہیں نہ کہیں وہ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اگر ہم بات کریں تو کافی ایسی زیادہ ویڈیوز بھی دیکھنے میں آئی ہیں کہ کہیں سبزی والا اگر جا رہا ہے تو لاک ڈاؤن کے دوران اگر وہ سبزی بیچ رہا تو اس کا آئی ڈی کارڈ مانگا جا رہا ہے، اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ تمہارا دھرم کون سا ہے، تمہاری جات کون سی ہے، تم یہاں پہ کیوں آئے ہو۔ اگر وہ دوسرے دھرم کا ہوتا تو اس کو مار پیٹ کے بھگایا جا رہا ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے جو ماحول اس وقت ملک کے اندر بنا ہوا ہے؟ اس کا ذمہ دار آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، ایسا ہے کہ یہ جو واقعات ہو رہے ہیں، اس کے اندر الیکٹرانک میڈیا نے جو اس موجودہ دور کے اندر جو رویہ اپنایا ہے، جس کی وجہ سے یہ آپس میں دوریاں ہو رہی ہیں، اس کو اب الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے ہی اس دوری کو جو ہے وہ قرب میں بدلنا چاہیے۔ یہ دیکھیے، یہ نفرت کی جو چیز ہے، یہ تو ہر مذہب کے اندر نفرت کا پھیلانا گناہ ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو۔ رہی بات یہ ہے کہ کاروبار کے اندر کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے، کاروبار کے اندر، خرید و فروخت کے اندر مذہب کی چیز کو نہیں دیکھا جاتا ہے۔ اور یہ جو طریقہ بتلایا کہ بھی جماعت، تبلیغی جماعت اور یہ اور وہ، اور ایک کمیونٹی کو جو ہے خاص نشانہ بنا لیا، یہ ایک زیادتی کی بات ہے۔ اور اس میں الیکٹرانک میڈیا نے جو رویہ اپنایا ہے وہ قابل مذمت بھی ہے، اور ان کے لیے چاہیے کہ وہ اگر اس کی تلافی کرنا چاہیں تو وہ واپس محبت، پیار اور اس طرح کے مناظر دکھائیں، تاکہ یہ گنگا جمنی تہذیب والا ملک ہے، ہر مذہب کے لوگ اس میں رہتے ہیں اور ہزاروں سال سے رہتے آئے ہیں، ایسا نہیں کہ ابھی رہ رہے ہوں۔ تو اس لیے کہ انگریزوں کی چلائی ہوئی نفرت ہے، تقسیم کے وقت سے یہ نفرت بڑھتی جا رہی ہے۔ جو لوگ اس کے اندر آگ کو اور لگا رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ اس کو پیار و محبت کے ذریعے سے، جس طرح سے جمعیت علماء ہند نے پورے ملک میں حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم نے اور مولانا سید محمود مدنی صاحب دامت برکاتہم نے، ان حضرات نے قومی یکجہتی پروگرام کر کے پورے ملک کے اندر ایک بھائی چارے کا پیغام دیا، اس طرح کے پروگراموں کو لوگوں کے سامنے الیکٹرانک میڈیا کو دینا چاہیے۔ اور کوئی کسی سے تھوڑی بہت غلطی ہو جائے تو اس کو پوری دنیا میں پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے دبانے کی ضرورت ہے۔ ہر طبقے کے اندر کچھ نہ کچھ کمیاں اور کوتاہیاں ہوتی ہیں، اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے، کمیاں کوتاہیوں کو اچھالا نہیں جاتا ہے۔ جی، اور موصاحب اگر بات کریں تو جیسے کہ سرکار دوارا جو سرکار نے، کیونکہ شراب کے جتنے بھی اسٹال سے، جتنے بھی شاپس سب کو کھول دیا ہے، تو ایسے میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو کورونا وائرس تھا وہ صرف دھرم جو استھل تھے ان کو ہی بند کرنے سے رک رہا تھا، یا جو یہ لگاتار یہ لاپرواہی دیکھنے کو ملی کیونکہ سوشل ڈسٹینسنگ کی پوری طرح سے دھجیاں اڑ رہی ہیں؟ ایسا ہے، شراب کا معاملہ جو ہے یہ تو ہر آدمی جانتا ہے کہ شراب کے ذریعے سے کون سی چیز متاثر ہوتی ہے آدمی کی۔ شراب کے ذریعے سے دماغ متاثر ہوتا ہے، آدمی کا دماغ صحیح نہیں رہتا، جسم کے اندر بے انتہا نقصانات ہوتے ہیں۔ اب بے انتہا نقصانات جب جسم میں ہوں گے تو مجھے ایک بات یاد آئی اس وقت میں آپ کے کہنے سے کہ ہمارے یہاں کسی زمانے میں ایک رجواڑے ہوا کرتے تھے، ان کا بڑا راجپاٹ تھا۔ اسی خاندان میں سے ایک شخص بیمار ہو گیا اور بہت ساری دوائیاں دی، بہت ساری دوائیاں کی، تو اس نے کہا کہ میری بیماری جا نہیں رہی ہے۔ تو ایک سمجھدار آدمی نے کہا کہ میرے پاس ایک دوا ہے، اگر وہ تم لے لو گے تو تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ تو اس نے کہا بھائی مجھے ضرور دو وہ دوا۔ تو انہوں نے تھوڑی سی 2-4 گھونٹ شراب پلا کے اسے دی کہ اس کو لے لے، اس سے بیماری چلی جائے گی۔ تو اس نے کہا ہمارے باپ دادوں کا تو راج پاٹ چلا گیا اس کے ذریعے سے، یہ تمہاری چھوٹی سی بیماری نہیں جائے گی۔ جی، تو جو قومیں تباہ و برباد ہونا چاہتی ہیں، جو ملک تباہی اور بربادی کے دہانے پہ جانا چاہتا ہے، وہ شراب اور اس کو عام کرنے سے جو نقصانات ملک کے ہوتے ہیں، یہ تھوڑا سا فائدہ ہوتا ہے اس میں،
بظاہر ایسا نظر آ رہا ہے کہ کچھ حکومت کو یا کام کرنے والوں کو تھوڑا سا نفع ہے، لیکن اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں. قرآن میں اسی کا ذکر ہے کہ اس میں نقصان زیادہ ہے، فائدہ بہت تھوڑا ہے. یہ شراب کی دکانیں جو ہے وہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، اس کے اوپر کنٹرول کرنا چاہیے. وہ جو پنکج سرل جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ تو اس انگریزی زبان جو ہے اس کے پینے کے بعد ہی بولی جاتی ہے جی. یعنی عقل کا زاویہ ختم ہو جاتا ہے. اس لیے یہ کوئی بڑھیا بات نہیں ہے. اس کے لیے تو بہرحال حکومتی سطح کے جو لوگ ہیں وہ اس بات کو جانیں، لیکن میں تو کہتا ہوں کہ اس سے نقصان ہی ہے، چاہے لاک ڈاؤن ہو یا نہ ہو. جو لوگ اس کے عادی ہیں وہ اس کو چھوڑ دے، چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق ہو. ان کی صحت، ان کی سلامتی اسی میں ہے، اور یہ ایک محبت بھرا پیغام ہے. یہ اس میں یہ نہیں ہے کہ بھئی کوئی کسی مذہب سے ہو. اس کو تو چھوڑ ہی دینا چاہیے. جتنا کم اس کا استعمال اور سیون کریں گے، دنیا بھر کے ڈاکٹروں سے آپ پوچھ لیجیے، وہ بتائیں گے کہ اس کے بہت سارے نقصانات ہیں. تو جو چیز نقصان والی ہے اور گٹکا ہے اور اس طرح کے تمباکو ہیں، ان سب چیزوں کے اوپر سرکار کو بھی توجہ دینی چاہیے. اور توجہ یہ نہیں ہے کہ صرف دکانوں میں بکری کے اوپر توجہ دے دی، بند کر دی. جو اس کے مینوفیکچر ہیں، جو فیکٹریز ہیں، وہاں جا کر کے دیکھیے کتنے کینسر کے پیشنٹ ہو رہے ہیں، ملک کے اندر کتنے لوگوں کی کڈنیاں فیل ہو رہی ہیں، کس طرح سے لوگ جو ہے بیماریوں سے جھوج رہے ہیں. تو سرکار کو کچھ چاہیے کہ اس طرح کی چیزیں، سرکار کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس طرح کے نقصان دہ پروڈکٹ کو جو ہے وہ بند کرے. اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ایسے ہیں جو نقصان والی کم ہے اور فائدے والی بہت زیادہ ہے، ان کو فروغ دینا چاہیے تاکہ لوگ صحت مند رہیں. جی مولانا صاحب، آپ ایک سرکار کو اور جو عوام ہے اس کو کیا ایک ایسا میسج دینا چاہتے ہیں، کیونکہ لاک ڈاؤن ہے اور کورونا وائرس ہے، سرکار کو ایک ایسا سجھاؤ کہ جو کورونا وائرس اس سے جلدی دیش جو ہے ہمارا ملک وہ جلدی سے نپٹ لے، اور ساتھ ہی عوام کس طرح سے اس کا پالن کرے؟ دیکھیے، عوام کو تو سرکاری دی ہوئی گائیڈ لائنز کے اوپر جو اچھی طریقے سے پابندی کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں سرکار اپنے طور پر جو کچھ کر رہی ہے اور جو کچھ کر سکتی ہے وہ سرکار کو کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ہمارے لیے یہ غور و فکر کی بات ہے کہ جہاں جہاں اسپتالیں نہیں ہیں مزید ہسپتالوں کا قیام ہونا چاہیے. جہاں جہاں سرکاری جگہوں پر اس طریقے کی سویدھائیں نہیں ہیں وہاں سرکار کو غور کر کے آگے چل کر کے قدم اٹھانے چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں صحت کے اوپر، یعنی صحت کے اوپر جتنا ایک خاص بجٹ سرکار کو متعین کرنا چاہیے. جس طرح بعض ملکوں کے اندر ہوتا ہے کہ آدمی بیمار ہو جاتا ہے تو اس کی تمام علاج معالجہ سب جو ہے وہ سرکار ہی کرتی ہے. اس لیے سرکار کو اس کے اوپر خاص طور پر توجہ دے کر کے ایک خاص بجٹ اس کے لیے متعین کرنا چاہیے. اور جن جن مقامات پر اسپتالوں کی کمی ہے اور ان کو فروغ، ان کا قیام ہونا چاہیے، اور لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی جتنی کوشش ہو سکتی ہے اس کو سرکار کو کرنا چاہیے. جی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے. تو یہ تھے ہمارے ساتھ جامعہ عربیہ برکت الاسلام کھیروا راجستھان سے مولانا محمود حسن صاحب. مولانا صاحب بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے. جی جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خبروں میں بنے رہنے کے لیے RNI اردو کے فیس بک، ٹویٹر، انسٹا، ٹویٹر کو سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں.